बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरिया। सियासी तौर पे एक बड़ा हलचल का दिन था और हलचल यूं कि जनाब ये भी कह सकते हैं कि हमने प्रोग्राम में कुछ दिनों पहले भी प्रेडिक्शन की थी और हम कहते आ रहे थे कि एक बड़ा सियासी इंतशार होने जा रहा है। और सियासी इंतशार यूं कि इदारे एक दूसरे के सामने हैं। एक इदारा कहता है कि मेरी आईनी हैसियत ज्यादा है तो दूसरा इदारा कहता है कि हमारी हैसियत ज्यादा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी आपके सामने आ चुका है जिसके मुताबिक इस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है तो क्या वो इस वक्त अदालती फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। इस वक्त जो पीटीआई के हक में फैसला आया और पीटीआई के हक में भी उसको नहीं कहना चाहिए, अगर उसकी सही तशरीह की जाए तो तमाम ही सियासी जमातों के हक में मुस्तकबिल में भी हम ये कह सकते हैं कि ये फैसला बिल्कुल ठीक था। ठीक यूं कि इसमें सिर्फ एक जमात का जिक्र नहीं है, आने वाली तमाम पाकिस्तान की वो सियासी जमातें जिनका सियासत में एक मुकाम बरकरार रखने के लिए और आइन की सुपरमेसी की बात की गई, आज का फैसला वो फैसला था। ये इसी तरह से है कि आपके पास मखसूस नशिस्तें अगर किसी को देने के लिए नहीं थी तो आपने बेबुनियाद तरीके से रेवड़ियों की तरह बांट दी। आपने ये भी नहीं सोचा जनाब कि इसमें वोट का हक देके जो अवाम ने जिस पार्टी को भी, जिस भी शख्स को अगर वो यहाँ पे लेके आया है तो उनको भी मखसूस नशिस्तों का हक देना चाहिए था। बहस भी बड़ी मुज़ाहिका खेज है कि बहस इस बात पे होती है कि जनाब पीटीआई को क्यों दी गई, जबकि बात तो सुन्नी इत्तेहाद की हो रही थी। जनाब सुन्नी इत्तेहाद की हो रही हो या पीटीआई की हो रही हो, जिसके हक में चीज जानी थी वो तो होना था ही। लेकिन अब एक और बहस छिड़ गई है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब हम भी आईनी इदारा हैं और हम भी बात कर सकते हैं, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जनाब सुप्रीम कोर्ट खुद ही एक और इदारे की एक आईनी शिक पे एतराज उठाते हुए कहता है कि शिक ही बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके बाद होगा क्या? क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत किसी फैसले को तब्दील कर दिया जाएगा? कानूनी माहिरीन इस हवाले से कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला कर दिया जाए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही रिव्यू पिटीशन दायर की जा सकती है या खुद ही वो रिव्यू के हवाले से बात कर सकता है। इसके अलावा और कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो उसकी बात पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आगे बात कर सके। यहां पे प्रॉब्लम एक सहाफी की हैसियत से मुझे जो होती है वो ये है कि अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करना एक बेहतर तौर पे एक हमारे वाहिद एक नुक्ता होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर ये जंग फिर से छिड़ गई जिसको हम आईनी जंग और इदारों की जंग कह रहे हैं, तो इसके बाद अवामी मसाइल को हल कौन करेगा? और अवामी मसाइल को हल करने के लिए हमें कुछ दिनों पहले जमात इस्लामी मरी रोड पे नजर आई। मरी रोड के धरने के बाद 45 दिन का एक अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन वो 45 दिन की मियाद आज खत्म हो गई। हाफिज नईम साहब की धुआंधार कॉन्फ्रेंस और कराची में सियासी हलचल आज के प्रोग्राम का मौजू रहेगा। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मुस्लिम परवेज साहब, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। मुझे ज्वाइन करेंगे नवाब वसीम साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे कारी उस्मान साहब, JUIF से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले मुस्लिम परवेज साहब आपकी तरफ चलते हैं। मुस्लिम परवेज साहब, क्या इस वक्त जो समझते हैं आप लोगों का एक धरना हुआ और धरने में वो लोग भी शामिल हुए जो जमात इस्लामी के हामी नहीं थे, लेकिन आपकी बात को सेकंड करते हुए आपकी बात को लब्बैक कहा गया और उसके बाद जो है वो खत्म किया गया। वजूहात कोई भी हो सकती हैं, हमें तो बहुत सारी वजूहात सामने नजर आई। अब क्या है कि इसके बाद दूसरा प्लान आपका क्या है? क्या आप हुकूमत से अपने जो मुतालबात हैं वो किस तरह से मनवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में आज अमीर जमात हाफिज नईमुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें मैं ख़ुद भी शरीक था, बैठा हुआ था साथ उनके, और उसका लाए अमल का उन्होंने ये ऐलान किया है कि कल लाहौर में जो हमारा मरकज़ है मंसूरा में, इंशाअल्लाह वहीं वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उसका ऐलान करेंगे। तो क्या लाए अमल होगा ये तो वो कल बता देंगे, लेकिन होना क्या है और करना क्या है ये तो अब हुकूमत की कोर्ट में बॉल है कि वो जो वादा करके गई है, जो उन्होंने मुआहदा किया है, उसके मुताबिक उन्होंने किस तरीके से उस पर अमल दरामद करना है। बात तो उन्होंने ही करनी है, उन्होंने ही फैसला भी करना है। कुछ खबरें तो बहरहाल आती रही हैं कि अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, लेकिन 45 दिन इसी में गुजर गए कि कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये तो खैर वो है सिलसिला जो 2-3 इश्यूज़ के हवाले से था कि भाई IPPs का मसला है जो आए दिन कोई ना कोई बात हो ही रही है। अब आज की खबर ये भी थी कि 5 IPPs को जो है वो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन ये खबरों की हद तक है। अभी तक जब तक कोई चीज़ अमलन सामने ना आ जाए तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते। इसी तरीके से इनकम टैक्स के बारे में जो बात चल रही है उसके लिए भी उन्होंने कहा था, लेकिन कर क्या रहे हैं प्रैक्टिकली ये उनको जो है हुकूमत को बताना है कि वो आया वाक़यतन जो उन्होंने मुआहदा किया था उसको पूरा करते हैं या उसकी जो है वो खिलाफ कोई काम जो है वो करने जा रहे हैं।
اسی حوالے سے پھر جو ہے جماعت اسلامی کا جو ہے لائے عمل آئندہ کا طے ہوگا. تو دیکھتے ہیں ہم اس میں کیا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا اس وقت حکومت میں شامل، مطلب ابھی ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت میں یہ تمام بڑی جماعتیں جہاں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ مسلم لیگ نون اس وقت موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ مسئلے کا حل نہیں دیتے اور ہمیں یہ بتاتے نہیں ہیں آن گراؤنڈ کے کرنا کیا ہے. آپ اگر بات کریں کہ جناب ایسے 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 کر لیں گے تو اس طرح سے نہیں ہوتا. باقاعدہ ادارے ہیں، ادارے کس طرح سے چلتے ہیں، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، آفیسرز بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ فیصلے کر رہے ہیں اور معاشی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ صرف روڈ پہ آ کے صرف احتجاج کرنا جانتی ہیں، اندر کی گراؤنڈ ریئلٹیز ان کو نہیں پتا. جیسے کہ آئی پی پیز کی بات کی، انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پہ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کورٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ان باتوں کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ، میں تھوڑا سا ترتیب سے بات کر لوں، بیوروکریسی کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بیوروکریسی ہے جس نے معاہدے کیے تھے، یا میں نے یا کسی جو ہے وہ سیاسی آدمی نے جا کر معاہدے کر لیے تھے؟ بیوروکریٹس ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چیز کو ٹھیک سے بتائیں. جو بھی سیاسی قیادت آتی ہے اس کے سامنے اصل تصویر رکھیں کہ یہ بات ایسے ہے اور اس میں یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے، یہ ملک کے مفاد میں ہے اور یہ عوام کے مفاد میں ہے اور اس سے جو ہے بہتری کی طرف جائے گا، معاشی ترقی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور میں پہلے بھی پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان بیوروکریسی کے خلاف جو ہے کب ایکشن لیا جائے گا جو ان معاہدوں میں شریک ہوئے تھے، جنہوں نے اس وقت کی جو بھی سیاسی حکومت تھی اس کو مشورہ دیا تھا یا ان کے سامنے پورے پیپرز تیار کر کے رکھے تھے. یہ میرا بہت واضح اور دو ٹوک بات ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی ہے اگر بیوروکریسی کے حوالے سے بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ اس طرح سے کہہ دینا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے ابھی پچھلے دنوں سے سندھ گورنمنٹ میں بھی یہ بات آئی ہے اور ابھی جو موجودہ انتخابات ہوئے ہیں تو ایک ٹاؤن کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے کہ پیٹرول جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جو پول میں رکھا جاتا ہے، کہیں رکھا جاتا ہے، کروڑوں کے اعتبار سے جو ہے وہ بدعنوانی ہوئی ہے جو پیٹرول کی رکھی جاتی ہے بجٹ میں. یہی ایک بجٹ جو ہے جب ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چلا رہے تھے تو میں نے اس بجٹ میں سے پیٹرول کی رقم کاٹ دی تھی. ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس پیٹرول کی رقم موجود ہوتی ہے، ہر گاڑی کے لیے الاٹ ہوتی ہے، اس کے باوجود ایک جو ہے پول میں رکھی جاتی ہے. یہ پول کی رقم جو ہے یہ بدعنوانی ہوتی ہے، بے ایمانی ہوتی ہے، اس کو کھایا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جن کو پتہ ہوتا ہے وہ کام کر بھی جاتے ہیں. تو سب اناڑی ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک سے لے کر چلے جو چیزیں جو ہیں اگر نہیں بھی معلوم ہوتی کسی سیاسی لیڈر کو. سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں آتا کہ اس کو ساری چیزیں معلوم ہو کہ کیا ہے. یہ تو کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور چل لیتا ہے اس کے ساتھ، ورنہ سب کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انوالومنٹ کتنی ہوتی ہے اس کی اپنے سبجیکٹ سے اور اپنے ٹاپک سے اس سیاسی لیڈر کی. اگر وہ پوری طریقے سے اس کے ساتھ انوالو ہو جائے، پورا جیسے بجٹ کی بات تھی، ہم اب پورے اس کے بجٹ کے ساتھ میں 20 سے 22 گھنٹے کام کیا کرتا تھا روزانہ ان دنوں میں اور ہاؤس بھی چیئر کیا کرتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے یہ بھی ہے کہ جیسے بیوروکریسی عموماً یہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ بس بتا دیجئے کیا کرنا ہے ہم کر دیں گے، لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں. وہ اس میں بالکل وہی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال اور دوں. ہمارے امیر جو سابقہ تھے سراج الرحمان صاحب، وہ اس وقت جو ہے وہ کے پی کے وزیر خزانہ تھے. ورلڈ بینک نے ان سے ایک کمٹمنٹ کی، کچھ امداد کی. ایک وقت گزر گیا جو پیریڈ تھا، امداد نہیں آئی. انہوں نے بات کی کہ بھئی یہ کیا ہے، سلسلہ کیا ہے. تو ایک عجیب و غریب جواب ملا جو انہوں نے جلسوں میں بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے چونکہ اپنے صوبے میں خواتین کی جو پوسٹرز تھے ان کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا جس طریقے سے ہم چاہتے تھے، تو اس لیے ہم آپ کو لون نہیں دے سکتے. یہ مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے مفاد کی بات کرتا ہے. یہی کام جو ہے ہماری بیوروکریسی بھی کر رہی ہوتی ہے. ہمارے ملک کے مفاد کے لیے وہ کام کیوں نہیں کرتی بیوروکریسی؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ 77 سال گزر گئے
اور بیوروکریٹ جو ہے وہ ہمارے ملک کو سیدھا لے کر نہیں چل سکے. سیاستدانوں کو تو ہم الزام دیتے ہیں، لیکن بیوروکریٹ کے ساتھ آپ کہتے ہیں ہر قسم کی کریسی، چاہے وہ ٹیکنوکریسی ہو، چاہے وہ دوسری کریسیز ہوں جن کا عموماً لوگ نام نہیں لیتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ کیوں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں کام نہیں ہوتا اور دیگر ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اور پھر کرپشن جو ہے وہ ہم کہتے ہیں لوگوں کی کرپشن سامنے امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں. جی آپ کراچی کی حد تک ہم نے حافظ نعیم صاحب کا بھی کام دیکھا، آپ نے اپنی بھی مثال دے دی، میں اس بارے میں لا علم تھی. اچھا، آپ نے بتا دیا کہ آپ نے اس طرح سے کام کیا. کراچی کی ابھی بھی بڑی پوزیشنز آپ کے پاس موجود ہیں، میں اس کے بلدیات کی بات کر رہی ہوں. کے پی آپ کے پاس رہا، لیکن کہا جاتا ہے کہ کے پی ملک کا سب سے تباہ شدہ بجٹ کے معاملے میں بالکل ہی ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس کی بجٹ میں اور تمام چیزوں میں خرابیوں کی وجہ جماعت اسلامی ہے. اس کی کیا آپ جواب دیں گے اگر آپ سراج الحق صاحب کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ تو سراج صاحب جو ہے ان کو اس میں اپریسیشن ملی ہے، میڈل بھی ملا ہے، سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے، سوری ایک جملہ، ان کا جو پیریڈ ہے وہ نہیں ہے. اس کے بعد کی کہانی ہے ساری، اس میں تو وہ بچت کا بجٹ جو ہوتا تھا ان کے دور میں، تو اور کام بھی ہوتا تھا. اور اس کا خود ذاتی طور پر اس وقت کی جو حکومت تھی وہاں پر ان کے جو سربراہ تھے، انہوں نے خود مجھ سے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو شاید ہم اس طریقے سے کے پی کی حکومت چلا بھی نہیں سکتے تھے. یہ سارا کریڈٹ جو ہے آپ کی ان وزارتوں کو ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور کریڈٹ جو ہے وہ ہمیں ملا. یہ مجھ سے ذاتی طور پر بھی انہوں نے یہ بات کہی. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ کو اندازہ ہے کہ کے پی کا جو ابھی جتنے مسائل ہیں، امین علی گنڈاپور کے حوالے سے ہم الگ بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ کے پی جو ہے وہ اپنے طور سے دیوالیہ ہے. اب سلسلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کا بویا ہوا پھل تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں. اور اگر آپ اتنا اچھا کام کر ہی رہے تھے تو کے پی نے کیوں آپ کو منتخب نہیں کیا؟ نہیں، اصل میں کے پی کا منتخب کرنے کا معاملہ نہیں تھا. یہ تو پھر وہی بات ہے کہ فارم 45 اور 47 کی کہانی ہے، یہ ایک لمبی طرف نکل جائے گی. فارم 45 47 تو ابھی، لیکن 2013 سے ہم بات کریں نا، اگر آپ سکسیسفل ہوتے تو ہم نے پہلے آپ کی گورنمنٹ دیکھ لی نا، وہاں پہ ایک صوبے میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے نظام چلایا. آپ بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے اپنے طور سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سکسیسفل کیا. 2013 کی گورنمنٹ آپ کو نہیں ملی اس لیے کہ اس کے بعد جو 2013 کی تھی اس میں تو ہم دوسرے طریقے سے سامنے تھے نا جی. اس طریقے سے تو ہم نے نہیں تھے. اس میں تو پہلی جو گورنمنٹ تھی اس میں تو ہم شریک تھے نا. آپ بات کر رہی ہیں 2018 کی، اس میں ہم اس لیے کہ ہم شریک نہیں تھے. 2018 میں جو تھا ہم ایم اے کے ساتھ تھے، تو وہ بات ایک بالکل علیحدہ تھی. وہ پہلے والی بات دوسری تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو مختلف ہیں. لیکن میں ایک دوسری بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم اصل میں ان مسائل میں جو الجھے ہوئے ہیں، اس طرح کے مسائل میں، تو کیا جو ہے وہ یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم جو یہاں پر مسائل ہیں اصل میں، یعنی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. سر میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کے پی کی انتظامیہ میں آج چلے 13 کر لیں، 13 سے پہلے، آپ 13 سے پہلے کی میں بات کر لوں، آپ باقاعدہ شامل تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو سیٹ نہیں ملتی وہ تو تنقید کرتا ہے، اور جب اس کو سیٹ پہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ بات نہیں کرتا. انٹروڈکٹری پارٹ میں جیسے میں نے کہا کہ قانون کا ذکر کیا گیا، اور قانون میں اس جماعت کو نہیں، صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ آگے بھی تمام جماعتوں کے لیے جب مسائل ہوں گے تو اس کے حل تلاش کیا گیا. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف کیس ہوا تھا تو خود یہ چیئرمین پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی اور لوگوں کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہ رہی، وہ خود جو ہیں وہ جسٹس صاحب کے پاس انہوں نے اپیلیں دائر کی کہ ان کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا جائے. جب پارٹی صدارت سے حالانکہ ہٹانے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا ان کو، لیکن پھر بھی وہاں پہ ان کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد یہی وقت جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی پہ آیا. تو اسی طرح سے ہمارے قانون اور چیزیں جب بنتی ہیں تو جب ہم سیٹ پہ نہیں ہوتے تب تو ہمیں یاد آتا ہے کیسا، جب ہم سیٹ پہ ہوتے تو اس وقت ہم نظام کو اچھا نہیں چلا سکتے. کے پی میں اور کیا وجوہات ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس تھا تو کیا بہت اچھا تھا اور کے پی جو ہے اب نہیں ہے ٹھیک اس طرح سے؟ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جب ہمارے پاس حکومتیں ہوتی ہیں، ایک جگہ کی کوئی بھی اختیار ہوتا ہے، اس وقت چیزیں بہتر کیوں نہیں ہوتی، اور بعد میں اگر کوئی اور آتا ہے تو ہم کیوں تنقید کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے اس وقت کی تو آپ کو بتا دی کہ ہمارے پاس جو وزارتیں تھیں اس میں بلدیہ تھی، فائننس تھی، تعلیم تھی. ان تینوں میں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ خود بتائیں گے کہ ان کی پروگریس کیا تھی. یہ آپ نے بانی کا نام لیا، بانی نے خود علیہ اعلان بھی کہا ہے. یہ تو ایک ذاتی بات تو میں نے بتا دی تھی.
پبلکلی بھی کہا ہے، جلسوں میں بھی کہی ہے یہ بات. ہم نے اس طرح سے کوئی ایسی تنقید کسی پر نہیں کی ہے کبھی بھی کہ ہم یہ کہیں گے جی آپ نے یہ کر دیا اور یہ کر دیا. ہم اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں. اور رہی بات جہاں آپ نے انٹرو میں بات کی تھی دوسری، کہ اس وقت جو مسائل جو ہیں وہ جو اداروں کی لڑائی جو آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ تو ایک پولیٹیکل اور بیوروکریسی اور ٹیکنوکریسی کی بات ہوئی تھی. اب بات ہو رہی ہے اداروں کی لڑائی کی، جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا. اداروں میں لڑائی کیا ہو رہی ہے؟ ایک چیز ہے، وہ ہے آئین. آئین کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے، ایک وہ چیز ہے. آئین بنانا کس نے، اس میں امینڈمنٹ کس نے کرنی ہے، ایک چیز وہ ہے. آئین کی تشریح کس نے کرنی ہے، ایک چیز وہ ہے. الیکشن کمیشن بیچ میں آئے ہوئے. ابھی آج بھی یہ بات چل رہی تھی کہ آیا وزیر اعظم پر یہ بات آ جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیر اعظم جو ہے اس نے امپلیمنٹ کرنا ہے یا الیکشن کمیشن نے امپلیمنٹ کرنا ہے. الیکشن کمیشن بذات خود ایک ادارہ ہے اپنی جگہ، عدلیہ اپنی جگہ ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ اپنی جگہ ایک ادارہ ہے. تو آئین کی تشریح کرنا ایک ادارے کا کام ہے، دوسرے ادارے کا کام جو ہے وہ آئین کو بنانا اور اس میں جو بھی وہ تجویز کرے اس میں امینڈمنٹ کرنا. اور جو الیکشن کمیشن اپنی جگہ ایک ادارہ ہے، وہ بھی آئینی ادارہ ہے. تو وہ اپنی جو اس بات کو سمجھے گا اس کے مطابق عمل کرے گا. اب اگر یہ تینوں ادارے اپنی اپنی جگہ اپنی سپرمیسی کو برقرار کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑیں، ایک دوسرے کیوں کریں، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ اور میں سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک نکلے گا. کوئی اتنی آسانی نہیں ہوگی اس میں. ہمیں تو ان چیزوں کو اس طرح سے سوچنا چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے، چیزوں کو سالو کرنا چاہیے، نہ کہ یا تو اپنی سپرمیسی کریں یا دوسرے کو نیچے دکھانے کی بات کریں، یا یہ کہ کسی اور جو ہے وہ ذہن کو رکھ کے بات کریں. اب اگر میں یہ کہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت اپیل میں چلی گئی ہے نا، اسی سپریم کورٹ میں گئی ہے نا، اپیل میں جو کچھ بھی ہوگا وہ بات آ جائے گی. اب سپریم کورٹ کے اپنے اندر بھی تو ہو گئی ہے نا. اس لیے کہ ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے، صاف صاف بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی حد تک نہیں ہے. اور تو یہی بات جو ہے کیا ہے کہ یہ حد تک ہو گئی ہے. یعنی اگر آپ جو ہے کسی دینی عالم کی بات کرنے لگیں تو آپ جو ہے دین سے خارج ہو جاتے ہیں. اگر آپ عدلیہ کی بات کریں تو آپ حتک کر لینے رکھتے ہیں. آپ اگر کسی اور کی بات کریں تو آپ غدار وطن ہو جاتے ہیں. یہ کون سے طریقے ہیں جن کے مطابق ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں یہ بھی بات کرنی پڑے گی کہ یہ الیکشن کمیشن ہے کیوں، یہ بھی تو ایک کوشچن ہے. جب تک ہم لوگ بات نہیں کریں گے اور یہ بات عام نہیں ہوگی اور ہر شخص جو ہے اس پر بات نہیں کرنی شروع کر دے گا، اس وقت یہ مسائل جو ہے یہ جنم لیں گے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہوگا. ابھی بھی اچھا نہیں نظر آ رہا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی نہیں نظر آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. تو مل بیٹھیں، صحیح بات کریں، ایک دوسرے کی سنیں، ایک دوسرے کی سمجھیں اور ملک کی خاطر جو ہے کام کریں. اپنی ذات کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے کام کرنا چھوڑیں. میرے خیال ہے کہ تھوڑی سی تشنگی رہ گئی اس موضوع پہ، میں مزید بھی بات کروں گی. اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے کہ وہ جب طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہونا ہے تو وہ پھر وہ ہوتا ہے. جس کی حکومت آنی ہوتی ہے اور جس کو جانا ہوتا ہے سیٹ سے تو وہ پھر جاتا ہے. میرے خیال ہے بہت ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں اور اس کے طے ہونے کے بعد پھر اداروں کی باتیں صرف ہم دیکھ ہی رہے ہیں. آئین کو بھی شاید اوپر بالائے طاق ہم نے رکھ دیا ہے اور بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پھندا ہر کسی کے گلے میں کسا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جب تک سیٹ پہ ہیں تو ہم دوسرے کے پھندوں کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن آتی سب پہ. مجھے جوائن کر چکے ہیں نواب وسیم صاحب، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم سر. نواب وسان. اچھا نواب وسان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے جناب، معذرت چاہتے ہیں. نواب وسان صاحب کیا سمجھتے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، یہ فیصلے سے آپ اس کو کس طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ خاص طور پہ ایک پاورفل اسٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ہمیں آتی ہوئی نظر آئی ہے، جو کہ 70 صفحات پہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں موجود ہے. دیکھیں، یہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں بالکل آپ کے سامنے ہیں کہ جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں کہ اس کو آج کل کے دور میں میرے خیال میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں سیاستدان ہوں تو سب کچھ چھوڑ کے ایک پلیٹ فارم پہ اے پی سی بلا کے سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. اگر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تو میرے خیال میں یہ ملک کے لیے خطرہ ہے، ملک کے لیے حالات خراب ہیں. اگر کوئی نہیں بھی ہے تو ان کو میرے خیال میں کنونس کر کے اس کو کچھ بھی کر کے اس کو بٹھائیں. یہ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی
اول ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ملک کو ترقی کرے، آگے بڑھے 1973 کے آئین کی تحت. باقی لوگ جو ہے نا کچھ بھی کہیں، پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف ملک کو دیکھتی ہے، آگے بڑھنے کو دیکھتی ہے، لوگوں کو جو اچھائیاں ہیں ان کو دیکھتی ہے کہ اس وقت جو ملک کی حالات ہیں بالکل خراب ہیں، لوگ 3 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، لوگ پریشان ہیں، بالکل خستہ حالت ہے. اس لیے حالت ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ شہباز شریف کو کبھی کبھی ٹی وی پہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی بیان دیتا ہے. ہم سپورٹ تو کر رہے ہیں، ہم تو جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک اسٹیبل ہو، ملک ترقی کرے، آگے بڑھے. وہ تب ہو سکتا ہے جب ساری پارٹیاں، جو بھی ملک کی پارٹیاں ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اپنے مفادات چھوڑ کے یہ سوچیں کہ آگے کیا ہوگا. ملک ہے تو ہم سب ہیں، دشمن بھی ہماری بری نظر سے پاکستان کو دیکھتے ہیں، کہ ان کو دکھائیں کہ ہم سب ایک ہیں، ایک پاکستانی ہے. جیسے آصف علی زرداری صاحب نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے، تو اس طریقے سے ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. بلاول صاحب کوشش کر رہا ہے کہ سب کو بٹھا کے آگے بڑھیں، پر کوئی چیزیں کوئی بدنصیب سیاستدان کو سمجھ میں نہیں آتی تو ان کو سمجھنا چاہیے، سمجھ میں آنی چاہیے، اس لیے کہ ملک کس طرح کہاں جا رہا ہے. تو دیکھیں اس وقت ہماری پارٹی یہ نواز ہے صاحب، کہ قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. آپ نے بہت پازیٹیو بات کی، اور پیپلز پارٹی بیسیکلی جب بھی ہم بات کرتے ہیں بہت پازیٹیو بات کرتی ہے، لیکن کیا اس وقت پازیٹیوٹی کی اس وقت یہ ضرورت نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے کی بجائے، اگر ہمیں پتا ہے کہ عوام نے انہیں ووٹ دیے ہیں تو انہیں بٹھا کے ہم بات کریں، تھوڑا سا انہیں بھی اسپیس دیں، موقع دینا چاہیے، اس معاملے کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں کہ وہ پاگل ہیں، وہ بے وقوف ہیں، ان کو پتا نہیں ہے کہ سیاست کیسی ہوتی ہے. دیکھیں سب کچھ چھوڑ کے، ماضی کو چھوڑ کے آگے بڑھیں، تو یہ اگر چھوڑیں گے تو آگے بڑھیں گے نا. اگر اس طریقے سے ادھر ہی بیٹھیں گے جیسے میں نے غلطیاں کی، میں ادھر ہی اس کو دہراؤں گا، اس کو آگے کروں گا، تو وہی ہوگا، رزلٹ 0-0-0 آئے گا. اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ بیٹھ کے ڈیسیژن تو لے سکتا ہے نا، فیصلہ تو کر سکتا ہے. وہ فیصلہ تب ہو سکتا ہے جب سارے پارٹیاں، جیسے بلاول صاحب کوشش کر رہا ہے، میں نے ایسا لیڈر نہیں دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسا، جو سب کو لے کے چلتا ہے. کبھی مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی اور کے پاس. دیکھیں ہمیں فکر ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنی پروگرامز میں بہت دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پرسنلی بھی، حالانکہ ہم صحافی جانبدار نہیں ہوتے، لیکن ایک نیا خون ہے، لوگوں کو ایک توقع ہے، ینگسٹر کو ایک توقع ہے کہ الگ سیاست لے کے چلیں گے. لیکن سیاست ینگسٹر کی اس وقت امید ٹوٹی ہے جب ابھی آئینی ترمیم کی بات آئی، تو ہمیں نہیں لگا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی خاص موقف سامنے آیا. میں صرف یہی بتا رہا ہوں، جو نون لیگ کے خزانے کے وزیر تھے، وہ آج کیوں ان سے نکلے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو اچھا تھا، اور بلاول بھٹو جہاں بھی جاتا تھا کم از کم ملک کی بات کرتا تھا، اور جہاں ہم جاتے تھے تو ہمیں عزت ملتی تھی. ابھی کیوں نہیں مل رہی؟ وہ دیکھیں ہمارے کرتوت ایسے ہیں نا، ہم سمجھتے نہیں ہیں کون سی پارٹی کیا چاہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی صرف یہ چاہتی ہے پاکستان مضبوط ہو، ایک ہو سب. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹم بم دیا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 90,000 فوجی انڈیا سے آزاد کروائے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ 73 کے آئین کو لے کے آگے بڑھیں، اور 73 کے آئین کے تحت ہم جو ہے نا مشکلات کو دور کریں. یہ عمران خان مشکلات کو بڑھا رہا ہے، دور نہیں کر رہا. یہ دھمکیاں دے رہا ہے. کبھی وزیر اعلیٰ، دیکھیں کبھی سنا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ دھمکیاں دے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. دیکھیں حکومت یا اسٹیٹ سے کوئی طاقتور نہیں ہے. اگر اسٹیٹ اس طریقے سے آ جائے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے. تو میرے خیال میں سب کو سوچنا چاہیے ملک کے لیے، عوام کے لیے. ملک کے عوام میں آپ کی بات میں انتہائی معذرت کے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں نا، عوام نیچے دیکھتے ہیں جب لوگوں کو حالت خراب ہے، جو 3 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہتر نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے، بلاول بھٹو کو آگے کیا جائے. بلاول بھٹو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اور کوئی اس ملک میں لیڈر ہی نہیں ہے جو ملک کو آگے بڑھائے، ترقی کرے یا بہتر ہو جائے. میرے خیال میں ایسا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بلاول بھٹو ہی زرداری ہے، اور کوئی نہیں ہے لیڈر.
سر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت صدر پاکستان زرداری صاحب ہیں، اور اس وقت میں یہ اگر پیپلز پارٹی کی اوور آل پالیسی کی بات کروں تو ملک کو ملانے کے لیے تو الگ بات ہے، پہلے تو آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب یاد نہیں آ رہے تھے، اب آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب بہت یاد آ گئے، اور آپ لوگ کے رابطے بہت اچھی باتیں رابطے ہونے چاہیے، لیکن وہ رابطے اس وقت کیوں نہیں ہوئے جب فضل الرحمان صاحب فارم 45 فارم 47 کا رونا رو رہے تھے؟ اس وقت ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، اس وقت بات جو ہے آئی گئی ہوگی، رابطہ کیا بھی تو ان کی سنوائی نہیں ہوئی، ابھی جب آئینی ترامیم کا معاملہ ہوا تو کیوں ان کے پاس جا کے بیٹھنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ دیکھیں اس وقت جو کنڈیشن ہے، حالات، آپ بھی ماشاءاللہ آپ پاکستان پہ گہری نظر ہے، اس لیے کہ آپ کو وہاں دیکھتی ہیں کہ کیا کیا حالات ہیں، تو اس وقت جو حالات ہیں ظاہر ہی ہے، آپ کو پتا ہوگا جب نون لیگ کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کا دھرنا تھا ڈی چوک پہ، یقین کریں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ تھے، ہم کھڑے تھے ادھر، ہم نے بتایا کہ ہمیں سب سے اول پاکستان ہے، پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے ایسے خلاف، ایسے سر کون دشمن ہے پاکستان کا، مجھے یہ بتائیں۔ ملتے ہیں جو دیکھیں، ہم تو نہیں چاہتے نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے، پاکستان کا مستقبل ہو، پاکستان کی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے لوگ پریشان ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، 30,000 50,000 ہر منتھلی جا رہے ہیں، اگر ایسی سچویشن ہوگی تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ نواب صاحب، بی بی صاحبہ کا ایک نعرہ تھا جمہوریت بہترین انتقام ہے، وہ جمہوریت انتقام کہاں نظر آ رہا ہے؟ مسئلہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہے اس الیکشن میں۔ دیکھیں اگر جمہوریت ہے یا نہیں ہے تو آپ سچ بول دو نا، سب کہہ دو نا، ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ملک ترقی کرے، آگے بڑھے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پیچھے والا چھوڑ دو، آگے بڑھو، تو اگر کوئی نہیں سمجھتا تو ہم کیا کریں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے، پاکستان اولویت رکھتا ہے، پاکستان ہمارے لیے ایک فارمولا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، خان صاحب ہو یا اس کا کوئی اور ہو، ہم پاکستان کے لیے سب کچھ ہے، آگے بڑھے، اور جو چیزیں ہمیں بہتر۔ سر ایک اور بات، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی بھی بہت امپورٹنٹ ہے پورے پاکستان کے لیے، آپ سندھ کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی پیپلز پارٹی جو ہے اتنی ہی کام کر رہی ہے؟ یہ آپ تو یہ باتیں کر رہی ہیں کہ سندھ میں کچھ نہیں، سندھ میں کیا نہیں ہو رہا؟ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں دیکھیں، کے پی کے میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، اس سے بہتر ہے تو سندھ میں ہو رہا ہے سب کچھ۔ آپ دیکھیں، باتیں کرنا سب کچھ آسان ہے، کام کوئی نہیں دیکھتا، ہر چیز کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا کام کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنا لوگوں کو آگے بڑھایا، شاید کوئی پارٹی ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر ووٹ کیوں ملتے؟ ووٹ کیوں دے رہے ہیں لوگ؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ کام کرتی ہے، آگے بڑھتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ تو دیکھیں، لوگ پیار کرتے ہیں نا، میں نے کل جلسہ کیا ادھر خیر پور میں، کیا، ہزاروں لوگ آگے، ان کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو اپنا لیڈر مانتی ہے، اور بلاول بھٹو ایک واحد لیڈر ہے جو ملک کو بچا سکتا ہے، آگے لے کے جا سکتا ہے، نہ خان صاحب ہو نہ نون لیگ ہو، میں کسی کو نہیں مانتا، لوگ نفرت کرتے ہیں دونوں سے، کوئی بھی۔ چلیں سر، بہت شکریہ نواب حسان صاحب، آپ میرے ساتھ موجود تھے، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں اور چلتے ہیں جناب مسلم پرویز صاحب۔ سب اچھا ہے سر، بہت اچھا نظر آ رہا ہے، ابھی پیپلز پارٹی نے ہمیں بتایا کہ بڑے ملک میں جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اسپیشلی کراچی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیا خرابی ہے، کوئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی میں کیا خرابی ہے؟ پہلے تو میں اپنے دونوں دوستوں کو، حسان صاحب کو بھی اور قاری صاحب کو بھی سلام عرض کر دوں، اس لیے کہ ہم سب آپس کے ساتھی ہیں۔ یہ کراچی کا معاملہ ان کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا، اور ان کو کہنا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے، اور سیاسی پارٹی کا کام یہ ہے کہ جو کام وہ کرتی ہے وہ اس کو بیان بھی کرتی ہے۔ جو مخالف سیاسی پارٹی ہے، ابھی اس سے بیشتر وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہا تھا کہ بھئی دوسرے لوگ جب چلے جاتے ہیں یا نہیں ہوتے تو وہ یہ بات کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ نعمت اللہ خان صاحب کا ایک نام ہے، اور وہ آج بھی اسی طرح موجود ہے کہ انہوں نے جو کام کیے، جہاں جہاں انہوں نے کام کر دیے وہ موجود ہیں، اور لوگ ان کو جو ہے وہ پذیرائی بھی کرتے ہیں، ان کی یاد بھی کرتے ہیں۔ اب اس وقت جو ابھی موجودہ سڑکیں بنی تھیں،
وہ 1 سال بھی پورا نہیں کر سکیں اور بارش میں بہہ گئی ہیں، اور اس کا خود ادراک بھی ہے ان کو، جو لوگ کرتا دھرتا ہیں اور جو لوگ آگے کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے ٹینڈر دیے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور وہ اس کو بنانے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سڑکیں اس وقت بنی تھیں، چاہے وہ کارساز روڈ ہے یا راشد منہاس روڈ ہے، وہ ابھی تک جوں کہ توں موجود ہیں، اور یہ سڑک جو جہانگیر روڈ، بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی وہ دوسرا کبوتر بھی اڑ گیا، تو یہ جہانگیر روڈ جو ہے وہ عدل نہیں پا سکا ابھی تک۔ پہلے بھی وہ 2 سال غالباً 2.5 سال جو ہے وہ ایسے ہی پڑا رہا، اور اس کے بعد بنا اور تھوڑے سے ہی عرصے میں وہ پھر بہ گیا جہانگیر روڈ کی جو حالت ہے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں تنقید کی بات نہیں ہے، ہم سب ابھی ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی ہے باقاعدہ۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے بنایا ٹھیکیدار نے اس کے خلاف کیا چارج لیا، جنہوں نے اس کو اپروو کیا اور اس ٹھیکیدار کو پیمنٹ کی اس کے خلاف کیا ایکشن۔ دیکھیے، جب تک اس کو، جس کو ہم اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، ہم احتساب کہتے ہیں، جب تک یہ نظام ٹھیک طریقے سے قائم نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو صرف یہاں کی بات ہے، لیاقت آباد کی جو ہے آگے چلیں اگر ہم، یعنی جہانگیر روڈ سے، تو وہاں جو ہے وہاں پوری نئی سیویج کی لائن پڑی تھی، آپ دیکھیں کہ وہ سارے پائپ ختم ہو گئے اور وہاں بھی دوبارہ جو ہے وہ دونوں طرف لائن خود کے نئے پائپ ڈل رہے ہیں۔ یہ 1 سال بھی نہیں چیزیں چل رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کروڑوں اور اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ان کا کون کرنے والا ہے، کون ٹھیکہ دینے والا ہے، کون پیمنٹ کرنے والا ہے، یہ ان کا احتساب یا ان کی کریڈیبلٹی کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں ٹھیکیدار بھی ہیں، اس میں یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ منتخب نمائندے بھی ہیں جو سارے کے سارے اس چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سر، اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان سب کچھ ہے، اور یہ جو باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ نسلا ٹاور والا واقعہ ہوا، ابھی تک لوگ پریشان ہیں جو اس میں رہائشی تھے، ابھی تک رول رہے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیے 2 مختلف باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس لیے وہ پاکستان کو ہی پسند کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ عوام ہوگی تو پاکستان ہوگا نا، جنگل میں تو قانون نہیں ہوتا۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی تو عوام میں سے ہی ہوتے ہیں نا، جو منتخب ہو کر آ جاتے ہیں اور جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جو آپ نے بتایا۔ سر، میں اور آپ ہیں تو پاکستان میں حکومت ہے۔ یقیناً میں اور آپ ہیں، لیکن ہم میں سے ہی لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں منتخب ہو جاؤں گا، اور جو اب تو خواتین کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں تو آپ کو بھی منتخب کر کے میں بٹھا لیں گے۔ تو میں اور آپ ہی ہوتے ہیں، وہ عوام میں سے ہی ہوتے ہیں لوگ۔ میرا خاندان کا سلسلہ نہیں ہے نا، تو میں بتا رہا ہوں، آج حافظ صاحب نے یہی بات کی ہے نا کہ کوئی بیوروکریٹ بن جاتا ہے، کوئی فوج میں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہ بات بالکل صحیح ہے، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم بھگت رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک پارٹی میں جاتا ہے، اسی خاندان کا دوسرا فرد دوسری پارٹی میں ہوتا ہے، پھر تیسری پارٹی میں ہوتا ہے، پھر جو ہے اداروں میں تمام میں جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے یہ کام۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں سے، میں ملاقات کر چکا ہوں بہت برس پہلے بھی، ملک سے باہر بھی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں میری، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے اس طریقے سے جو ہے پلان کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات تو حافظ صاحب نے بالکل ٹھیک کہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو جب آپس میں سب مل کر یہ کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی، لیکن یہ ہے ایک انفرادی ان کا فعل جو وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اور ایک وہ ہم بات کر رہے ہیں وہ اس میں یقیناً ملک کو نقصان ہو رہا ہے اس لحاظ سے، لیکن ملک سے محبت ایک دوسرے معنوں میں جو بات وہ کہہ رہے ہیں، یقیناً ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یقیناً ہم پاکستان کے لیے باہر کہیں جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، یقیناً ہم اس ہرے جھنڈے کو اور اس ہرے پاسپورٹ کو چومتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ بالکل ایک صحیح بات ہے، ہماری عزت، ہمارا باہر جانا، ہمارا یہاں رہنا پاکستان سے، اور پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو بھی مان لیا جائے تو لوٹتے بھی تو پاکستان سے ہی ہے، اس لیے بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ بھئی یہیں سے جو ہے وہ کمائی ہو رہی ہے۔ اب کچھ دیانتدار لوگ ہیں، کچھ محنت کرتے ہیں، فصل اگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، بیلوں کو جوتتے ہیں، اس سے بھی وہ کماتے ہیں، کچھ مزدور ہے جو اپنے کاندھے پر جو ہے بوجھ اٹھاتا ہے، اس سے بھی کماتا ہے۔ پروگرام کا میں سلسلے میں کرتی ہوں کہ جب ہم نیشنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، کراچی کو میں اس لیے نظر انداز نہیں کر سکتی کیونکہ کراچی آپ کا معاشی ہب ہے، اور اکانومی اگر کسی ملک کی ترقی کرے گی تبھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے، ملک ترقی کرتا ہے کسی بھی ملک میں۔ یہاں پہ آپ کے بار بار کہتی ہوں کہ خطے میں گرم پانی کا واحد آپ کے پاس ایک خطہ ہے، کراچی موجود ہے، جو کہ صرف آپ کی نہیں، عالمی سطح پہ بھی اس کی نظریں، عالمی لوگوں کی بھی، یا جیو پالیٹکس پہ بھی جو نظر ہے وہ کراچی پہ۔ سر، ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود بھی ہم نے اس شہر کو اگنور کیا ہوا ہے،
اور بلدیات میں بھی آپ اس وقت موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ فنڈز کی ترسیل کا بھی سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. کیا جماعت اسلامی وہ فنڈز کی ترسیل کے لیے کیا کوئی میٹنگ بلائی گئی ہے, کوئی ایسا سلسلہ ہوا ہے کہ پتہ چلے جناب یہ جو 12 لاکھ دینے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو کس طرح سے خرچ کیا جائے گا, کوئی پلاننگز کی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, آج صبح پریس کانفرنس میں حافظ صاحب نے اس بات کو کہا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ابھی تک وہ پیسے پہنچے نہیں ہیں, لیکن جب وہ پہنچ جائیں گے تو یقینی بات ہے, یعنی ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹاؤن ہیں ان میں یقیناً بہت زیادہ کام ہوا ہے وسائل سے بڑھ کر, یہ حقیقت ہے. پارکس آپ دیکھیں بہت سارے ڈیولپ ہوئے ہیں, ہم گلبرگ ٹاؤن کی بات کریں, ہم گلشن کی بات کریں, ہم جو ہے وسطی کی بات کریں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نارتھ ناظم آباد جو ہے, ناظم آباد ہے, تو ان میں یقیناً کام ہوئے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں. تو کام جہاں پر ہو رہا ہے وہاں کام ہو رہا ہے, مزید پیسے آ جائیں گے تو مزید کام ہوگا, اس لیے کہ ہم نے کسی کو جو ہے وہ رشوت اور بھتے اور وہ جو ہے وہ کھانے نہیں دینے. رشوت بھتے کی بات نہیں ہے, لیکن ایک الزام جو جماعت اسلامی پہ بات کی جاتی ہے, نسلہ ٹاور کی بات کی آپ لوگوں نے, اس میں بھی آپ نے کہا کہ جب تک اتھارٹیز جو بھی اس کے پیچھے ہوتی ہیں کسی بھی کام, غلط کام کے پیچھے, جیسے آپ نے سڑکوں کی بات کی, جب تک اس کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی بات آگے نہیں چلے گی. اس وقت تو وہی والا کام کراچی میں مختلف جگہوں پہ جاری ہے کہ غلط عمارتیں بنائی جا رہی ہیں, پورشنز کے لحاظ سے پیسے لے کے جناب جائیدادیں اس طرح سے بنائی جاتی ہیں, بلڈرز انوالو ہیں. کیا اس حوالے سے کسی نے اور آواز اٹھائی کہ جناب ایک تو آپ نے دربدر کر دیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن مزید بھی لوگ دربدر ہوں گے, پھر سے کوئی کھڑا ہوگا اور کہے گا جناب توڑ دو بلڈنگ کو؟ نہیں, اس میں آپ سے عرض کروں, یہ والی بات کہنا کہ بھئی جماعت اسلامی پر الزام ہے, کیا جماعت اسلامی پر یہ الزام ہے کہ اس نے کوئی رشوت لے کر کوئی بلڈنگ بنوائی ہے, کسی منتخب نمائندے نے کوئی رشوت لی ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی الزام ہے؟ ایسا تو کوئی الزام نہیں ہے. کسی فرد کا نام بتائیں یا جماعت اسلامی کے کسی ایریا کا نام بتائیں کہ اس نے رشوت لے کر یہ کام کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قانون کے مطابق, قانون جو بھی اس وقت بنا, قانون کا اس وقت جو بھی موجود تھا اس کے مطابق اگر کوئی کام ہوا ہے اور اس کی حکومت میں ہوا ہے تو وہ پھر اس میں الزام تو جماعت اسلامی پر نہیں ہے. سر الزام اس طرح سے کہ جب موقع گرم ہوتا ہے معاملہ اس وقت تو آپ آتے ہیں سامنے, لیکن اس کے بعد وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت بیک ڈور پہ چلی جاتی ہیں. معاملہ اگر گرم ہے تو آپ نے بات کی, لیکن اس کے اینڈ تک آپ اس کو صحیح طور پہ اس کا پتہ نہیں ہوا کہ آگے کیا ہو سکا اس کا, اور بہت ساری چیزیں. اچھا نہیں, یہ تو الزام نہیں ہے, پھر یہ تو ایک یہ بات ہے کہ بھائی جو ہے بس وہ صرف ایک ہی کام لے کر ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں اور بقایا کاموں کو ہم چھوڑ دیں, اور بس ہم یہ دیکھیں کہ صاحب اس کو اب اس وقت کیا کیا گیا اور اس وقت بیوروکریسی نے کیا کیا اور اس وقت جو ہے عدلیہ نے کیا فیصلہ کیا اور اس وقت جو ہے دوسری آپ کی جو سیاست جو ملک میں چل رہی ہے, جیسے حافظ نعیم صاحب کی سیاست ہے, کل آپ بھی سیٹس میں آئیں گے, اور ویسے بھی اس وقت پاکستان میں جو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے کہ ایک جماعت کی تو ضرورت ہے جو اس ویکیوم کو فل کرے. پھر آپ بھی تھوڑی دیر پہلے جب ہمارا پروگرام سٹارٹ ہوا تھا ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا لاہ عمل ہے, حکمت عملی ہے, تو کیا آپ کے پاس ان تمام چیزوں کی حکمت عملی, لاہ عمل موجود ہوتا ہے کہ جناب ہم نے اس ٹاپک کو لے کے ہم گئے ہیں, اس مسئلے کو لے کے گئے ہیں, تو اس کا بیک پہ کیا فالو اپ لیتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل اس کا فالو اپ بھی ہوتا ہے, اس پر بات بھی ہوتی ہے. دیکھیے امیر جو ہے ہمارا وہ اپنی ایک پالیسی لے کر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, شورا جو ہے اس کے ساتھ ان کو مشورے دیتی ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ اپنی اپنی فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, وہ ان کو ٹھیک سے مشورے دیتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں. ذمہ داری امیر کی ہوتی ہے, اور امیر الحمدللہ ہمارے پاس جو انرجیٹک ہے, جوان ہے, کام کر رہا ہے, ہم امید کر سکتے ہیں مسئلے کو ہم لے گئے. جی ہم تو ہر مسئلے کو لے کر چل رہے ہیں, اور ہم نے اس کو اسی طریقے سے پیش کیا ہے کہ مستقبل میں وہ اس گیپ کو فل کرے جو گیپ اس وقت پاکستان میں موجود ہے. ٹھیک ہے, ویکیوم تو کھڑا ہو رہا ہے. بہرحال بلاول بھٹو زرداری بھی ایک اچھی کو قیادت کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں نام, بالکل ہم ان کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اچھی قیادت ہے, بالکل ہم مانتے ہیں, لیکن ایک چیز اس میں بس جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلسل 70 سے حکومت میں رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حیثیت میں. ہم ابھی تک اپنی حکومت مرکز کے اعتبار سے پرفارمنس دکھائی نہیں ہے ہم نے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ موقع جو ہے وہ جماعت اسلامی کو دیا جائے تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ اگر وہ کسی بلدیہ کو چلا کر کوئی کام کر سکتی ہے تو وہ مرکز میں آ کر بھی, اور اس کے لیے ہم نے قیادت فراہم کی حافظ نعیم. بہت شکریہ مسلم پرویز صاحب. گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں قاری عثمان, JUIF سے آپ کا تعلق ہے. چلیں فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو بھی جی ہمارے دوست ہیں, وقت ان کو بھی پاکستان کی سطح پہ ہونا چاہیے, اور جس طرح سے فضل الرحمان صاحب کی سیاست ہے بڑی ایک صحیح سمت پہ جاتی ہوئے نظر آ رہی ہے. قاری عثمان صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. نوازش مہربانی جی.
قاری عثمان صاحب کیا فرمائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے تمام لوگوں کو امیدیں بھی ہیں، لیکن فضل الرحمان صاحب اس دفعہ ایک دم ایک الگ پالیسی لے کے چل رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہواؤں کا رخ کس طرف ہے؟ آپ نے تو عجیب بات فرما دی کہ الگ پالیسی لے کے چل رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے میدان میں کھڑے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ترامیم کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے، اور پھر یہ جو اب یہ کھیل شروع ہوا تھا، اس میں وہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ مسودہ دیں لے دے کہ کچھ نہ کچھ جب چیز سامنے آئی تو ہم نے پکڑ لیا کہ مولانا کی باریک بینی اور ان کی دراندیشی اور ان کی سوچ پہ تو آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ انہوں نے اسے سب سے پہلے مولانا نے ہی پکڑا کہ یہ تو اگر یہ عمل ہو جاتا ہے تو اس میں تو قوم کی تباہی ہوگی، یہ تو کسی بھی صورت قومی اور عوامی لحاظ سے یہ عمل جو ہے یہ نیک شگون نہیں ہے، اور عوام کے لیے جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسے میدان میں آئے ہم، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سب کی دوڑیں لگی، ایک طرف حکومت والے بیٹھے ہوتے ہیں تو اوپر سے اپوزیشن والے آ جاتے ہیں، اپوزیشن والے بیٹھے ہوتے ہیں تو حکومتی لوگ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ان کو ماننا پڑا کہ ایک عالم دین جو ہے وہ جب اس طرح میدانی سیاست میں ہے تو وہ اس کا شاہ سوار ہے، اور وہی اس چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو الگ پالیسی لے کے نہیں چل رہے ہیں، ہم نے پوری قوم کی نمائندگی کی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک جملے کا اضافہ میں کرتی جاؤں یہاں پہ، الگ پالیسی اس لیے کی کہ مولانا فضل الرحمان سے ہمیشہ توقعات یہ جو بڑی جماعتیں ان کی جاری رہی ہیں، اور فضل الرحمان صاحب نے اکثر ان کی باتوں کو مانا بھی ہے، تو لہٰذا جو پاکستان کی ایک روایتی صورتحال ہے اس میں فضل الرحمان صاحب ہمیں ایک الگ رخ پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ اس دفعہ انہوں نے بالکل ہی یہ سوچ لیا ہے پی ڈی ایم شاید بنانے کے بعد کہ یہ جو سیاستدان فیل ہو گئے اور پاکستان کو نئے رخ پہ لے کے جانا ہے۔ نہیں، بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ، اور یہ حقیقت ہے کہ فیل نہیں کہ بالکل اب وہ کوئی اور جملہ اس کے لیے آپ تجویز کریں فیل سے بھی کچھ آگے جا کے، تو وہ بھی زیادہ مناسب ہوگا کہ اس وقت جو ہے یہ ٹھیک ہے، ہم نے وقتاً فوقتاً مختلف امور میں، مختلف معاملات میں ہم نے سب کا ساتھ دیا اور ہر ایک کو ہم ساتھ لے کے چلے، لیکن اس سے ابھی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں رہی، اور پھر 2024 کے انتخابات اور اس میں بننے والی حکومت اور 2024 کو ہونے والی اب اس کو دھاندلی بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، ایک ایسا عمل ہوا ہے کہ اس کے لیے آپ کو نام تلاش کرنے میں بھی وقت لگے گا کہ اس کو کیا کہا جائے۔ ٹھیک ہے سر، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی سے آپ کے تعلقات کیا مزید بہتر ہوں گے؟ آپ ایک طرف ہونے کی کوشش کریں گے، آپ ہیں، پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، کیا یہ تمام جماعتیں ایک طرف ہو کے جو ہے ایک نیا لاہے عمل تیار کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی تو ہم جو ہمارے رابطے ہیں آپس میں اسمبلی کے حد تک جو بھی اس وقت صورتحال ہے اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور بات چیت بھی جاری ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم اور پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف ہمارے درمیان میں کوئی پردے نہیں ہیں، دیواریں نہیں ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان پہاڑوں کا فاصلہ ہے، تو یہ ایک دم سب کچھ جو ہے وہ ایک دن میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ملک کی مفاد اور کے حوالے سے جو بھی کوئی چیز تو اس میں انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو جہاں تک ہو سکے گا تعاون کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ اور سر جماعت اسلامی کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جماعت اسلامی تو ہم ہمیشہ ساتھ چلے ہیں، ہم نے تو جماعت اسلامی کو اور ہماری کئی تحریکوں میں ہم ساتھ رہے ہیں، کئی اتحادوں میں ساتھ رہے ہیں، ہم تو آج بھی ان کے منتظر ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم نے کبھی بھی جماعت اسلامی کو نہیں چھوڑا۔
چلیے بہت شکریہ قاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، مسلم پرویز صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا، اور نواب وسان میرے ساتھ موجود تھے۔ باتیں بڑی پازیٹیو ہوتی ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت کچھ ایسا ہے جو اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ میرے عوام کے مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا، جو کہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ میرے ملک کی اکانومی کو سپورٹ کرنا، معاشی صورتحال مستحکم ہونا ضروری ہے۔ میرے ملک پہ وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔